बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपको मालूम है कि इस वक्त इस रीजन में काफ़ी गर्मा गर्मी है, सियासत में हलचल है। ख़ास तौर पे सिक्योरिटी की सिचुएशन हमारे पड़ोसी ममालिक में काफ़ी हद तक कोई थोड़ा सा अपसेट का, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा अपसेट चल रहा है। ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ने फ़ौजी अड्डे देने से इनकार किया था और ये कहा था कि हम एक नई बदअमनी इस मुल्क में नहीं चाहते, अपने वतन अज़ीज़ में। तो मेरा ख़्याल है कि उन्होंने कहा होगा कि अगर आप फ़ौजी अड्डे इस बुनियाद पे नहीं दे रहे कि आप बदअमनी नहीं चाहते, तो बदअमनी हम आपको वैसे ही दे देते हैं। और आज एक तवील अरसे के बाद एक सान्या हुआ और एक खौफनाक किस्म का कार बम धमाका हुआ लाहौर में। खड़ी कार और उसकी फुटेज भी आ चुकी है, सीसीटीवी फुटेज। एक गाड़ी आई काले रंग की, एक साहब उसमें थे और वो खड़ी करके गाड़ी चले गए और 30 मिनट के बाद उस गाड़ी में खौफनाक धमाका हुआ, जिसमें 3 जाँ भाग हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। एक बच्चा भी इसमें शामिल है, 5 शदीद ज़ख्मी हैं और 20 से ज़ायद हॉस्पिटलाइज हैं। ये सिचुएशन ये ऐन उस वक्त हुआ, ये हुस्न इत्तफाक कहें या इंफॉर्मेशन, ये ऐन उस वक्त हुआ जब ISI हेड क्वार्टर में तमाम इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान को की मौजूदगी में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ब्रीफिंग दी जा रही थी। ISI हेड क्वार्टर में DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब ने उनको मदऊ किया था। FIA के चीफ़, इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ़ और दीगर इंटेलिजेंस इदारों के लोग भी, लीडरशिप भी मौजूद थी। तो चौधरी साहब क्या कहेंगे, क्योंकि सिचुएशन वैसी की वैसी है और थोड़ा सा अफ़गानिस्तान में भी कुछ चीज़ें मज़ीद डेवलप हो रही हैं, वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन इस पे आप क्या कहेंगे जो लाहौर का हुआ है वाक़या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिर शाकिर साहब, अगर आपको याद हो तो एक हफ़्ता पहले मैंने अर्ज़ किया था कि चूँकि थोड़ा बहुत मैं भी स्टूडेंट हूँ नजूम का, कि ये जो पीरियड है एक महीने का 18 जून से लेके 20 जुलाई तक, इसमें मारा मारी, तसादम और धमाके, दहशत गर्दी, कत्ल गारत और टकराव और इस तरह के, यानी तशद्दुद और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का दौर है और बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और वो आप देख रहे हैं कि कोई ना कोई चीज़ कोई ना कोई होती जा रही है और इसमें अभी शिद्दत आने का खौफ और ख़दशा मौजूद है। तो नंबर 2, ये एक तो सीधी इंटेलिजेंस फेलियर भी है। अगर मेरे से पूछें कि भाई एक बड़े बाज़ार में ये वाक़या हुआ है, बड़ा यानी वो बड़ा वेल प्रोटेक्टेड एरिया समझा जाता है जिधर ये वाक़या है लाहौर में, और कई वाक़यात कोयटा और बलूचिस्तान में हो चुके हैं। और इन चीज़ों के ऊपर आपको वार फुटिंग पर फौरी तौर पर बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी रिलेटेड इक़दाम करने पड़ चाहिए और कोई कसर नहीं उठा रखनी चाहिए। और जो शहरियों से, जिस तरह आपने कोरोना पर काबू पाने के लिए बड़ी जंग लड़ी है, तो ये भी एक बड़ी जंग है और दुश्मन को आप यानी कमज़ोर ना समझे और यानी उनका वो दे आर आफ्टर यू, ईस्ट टू वेस्ट, हर तरफ से वो आपके ताक़ब में है। बिल्कुल ये दुरुस्त है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों के पास इन्फॉर्मेशन थी। और एक ज़रूर मैं बताऊंगा कि CTD पंजाब वो भेजते रहते हैं अपनी अपडेट्स, लेकिन हम एक रूटीन में उनको लेते हैं। 3 जून को भी उन्होंने मुझे एक मैसेज किया, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं उधर, उन्होंने वसीम साहब, उन्होंने बताया कि 3 जून को पहला ऑपरेशन किया CTD ने और भक्खर से बमाए मुजरिमान और धमाका खेज़ मवाद मिला। उसके बाद वक्तन फ़वक्तन आज तक तकरीबन कोई 6 ऑपरेशन, इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन जो हैं वो किए जा चुके हैं और 30 से ज़्यादा मुजरिमान जो हैं वो सस्पेक्ट वो पकड़े गए और उनमें वो लोग भी शामिल हैं जो पुलिस को टारगेट, से ज़्यादा, जी हाँ, 30 से ज़्यादा जो पुलिस को टारगेट कर रहे थे। तो इसलिए बहुत सारे वाक़यात ऐसे भी हैं जो हमारे इंटेलिजेंस इदारे होने से उनको रोकते हैं, बचाते हैं और हमें पता नहीं चलता।
تو یہ آج کا جو واقعہ ہے یہ ہوا، اور 30 کلو دھماکہ خیز مواد اور ایک کار بم دھماکہ اور تقریباً 100 مربع فٹ کا ایریا جو ہے وہ بالکل ویران ہو گیا۔ تو اس طرح کی چیزیں، لیکن صاحب اس کو ہم اس تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں نا کہ جو ہمارے پیچھے ہمارے خلاف جو فورسز ہیں وہ تو موجود ہیں اور وہ دوبارہ ان کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ پاک افغان بارڈر پہ ہوا، پاک ایران بارڈر پہ ہوا، قبائلی علاقہ جات میں ہماری فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور تواتر کے ساتھ شہید ہو رہے ہیں ہمارے جوان جو ہیں، اور اب یہ لاہور جیسے شہر میں ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انٹر لنک ہیں، اور میسج پاکستان کو یہی دیا جا رہا ہے کہ جناب پھر اس طرح نہیں تو ہم اس طرح بدامنی پھیلائیں گے۔ تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ آج ISI ہیڈ کوارٹر میں ایک طویل اجلاس ہوا۔ اس میں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کیونکہ میرے پاس تو ہے پاک افغان بارڈر، خاص طور پہ افغانستان سر فہرست تھا، پھر کشمیر کا معاملہ کیونکہ جمعے کو پرسوں ایک اہم بیٹھک ہونی ہے دلی میں، اور سی پیک کو درپیش خطرات۔ جی کل ہے ان کا؟ ٹھیک ہے، ہوگا، کل ہوگا۔ جی چوہے صاحب۔ اچھا تو ابھی اس وقت جو نئی صورتحال ہے نا وہ آپ کو بالکل اس کو اسی تناظر میں دیکھیں کہ جیسے پہلے خدشہ تھا کہ جب یعنی امریکہ، نیٹو، تمام ان کی فوج، ان کی جدید ٹیکنالوجی، ان کا جدید اسلحہ، ان کے پاس تمام وسائل جو تھے، نہ وہ طالبان کے پاس پیسے، نہ یعنی وغیرہ وغیرہ، یہ نہیں کہ اس میں ہم نے نہیں پڑھنا بحث میں، تو اس وقت بھی ان کے پاس تقریباً محتاط اندازے کے مطابق 60% افغانستان پر طالبان کا قبضہ رہا ہے پچھلے 20 سال۔ جی ہاں، یعنی کبھی تھوڑا کم ہو گیا، کبھی زیادہ ہو گیا، لیکن آدھے سے زیادہ افغانستان ان کے قبضے میں تھا۔ اب جب امریکہ اور اس کے اتحادی وہاں سے معاف کرنا شکست خوردہ حالت میں جا رہے ہیں، جس میں کوئی شبہ نہیں، امریکیوں نے کوئی نہیں کہا کہ ہم کامیابی سے جا رہے ہیں، اور طالبان جو ہے برملا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو شکست دی ہے، ہم دونوں ورشن ہی دے دیتے ہیں، آگے نہیں بھی جاتے۔ تو اس کے نتائج ابھی چونکہ پاکستان جو ہے اس علاقے میں ہندوستان، چین اور روس کے بعد اگر کوئی ملک علاقے میں بڑے پیمانے پر کردار ادا کر سکتا ہے یا کر رہا ہے اور بہت سارے دشمنوں کو کھٹکتا ہے تو وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ تو ہمیں تیاری رکھنی پڑے گی، اگرچہ کسی میں جرأت کوئی نہیں، اور جیسے وزیر اعظم نے صحیح کہا ہے، وہ ابھی اپوزیشن والے وہ مریم صاحبہ اور دوسرے اور میں اب لفظ نہیں یوز کرنا چاہتے، اس کو رنگ دے کے کچھ اور ہی نان سینس بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب سے پاکستان ایٹمی قوت بنا ہے، اور یہ خادم نے بھی آپ کو کہا کہ 30 نومبر 84 کو پریزیڈنٹ ضیاء نے خود مجھے کہا کہ نو الحمدللہ ہم اچیو کر چکے، اس کے بعد آج تک کسی کو جرأت نہیں پڑی کہ پاکستان کا بارڈر کراس کرے۔ یہ ہے ایٹمی قوت ہونے کا بڑا ایڈوانٹیج۔ تو پاکستان اس وقت جتنا مرضی وہ زور لگا لے، دے کین ڈو نو ہارم ٹو پاکستان، لیکن اندر عدم استحکام پیدا کر کے اقتصادی جو یعنی ترقی ہونے کا امکانات پیدا ہوئے ہیں، اس کو دوبارہ کچلنے کے لیے اور لوگوں کو یہاں سے ڈرانے اور بھگانے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور افغانستان کا بھی ڈائریکٹ اثر ہے، اور ہندوستان جو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور جن لوگوں کا اندر جیلوں میں 2 سال سے رکھا ہوا تھا، کل منتیں کر کے ان کو میٹنگ کے لیے بلایا ہوا ہے دلی میں، تو ہمیں اس کے خلاف تیاری کرنی ہوگی۔ بالکل، میں ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل دے دوں جیسا وہ CTD پنجاب کی۔ ایک ہفتے کے دوران 64 مقامات پر انٹیلیجنس اطلاعات کی بنیاد پر چھاپے مارے گئے، 7 دہشت گرد پکڑے گئے، اور 7 دہشت گردوں سے بارودی مواد، ڈیٹونیٹر، اسلحہ برآمد ہوا۔ اور جہاں جہاں یہ چھاپے مارے گئے ان میں بھکھر ہے، سرگودا ہے، نارووال ہے، بہاولپور، فیصل آباد، منڈی بہاؤالدین، گجرانوالہ، لیا، لاہور، گجرات، ٹوبہ ٹیک سنگھ، رحیم یار خان اور ملتان اس میں شامل ہیں۔ چوہے صاحب، ایک نشست میں اور آپ تھے، اور آپ کو معلوم ہے جو آپ نے کہا نا شکست اور فتح کی بات کی، شکست اور فتح کی بات آپ نے کی، وہ امریکنز یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی
ایک تو آپ اس کو نا یہ نیریٹو نہ جانے دیں کہ یہ کوئی ہم شکست کھا کے جا رہے ہیں، بلکہ اس کو کہیں کہ آپ ایک انڈرسٹینڈنگ پیس ایگریمنٹ ہوا ہے، ہم اس کے تحت جا رہے ہیں۔ تو نہ صرف وہ یہ کہہ رہے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں اپنے میڈیا سے بھی کہیں کہ وہ اس نیریٹو کو، کیونکہ اس سے ہمیں ذرا سبکی ہوتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ نے جس طرف اشارہ کیا، اب افغان طالبان چوہے صاحب 21 سالوں میں یہ شکست نہیں دے سکے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ جو خبر ہے، بریکنگ خبر کہنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ایک تو طالبان نے افغانستان کے کئی اہم اضلاع میں قبضہ کر لیا، اس کے علاوہ جو کل ہوا ہے جی وہ مین سپلائی لائن ہے، جو تجارتی راہداری ہے، وہ ہے پاک افغانستان اور تاجکستان کا بارڈر، وہاں پہ ایک بندرگاہ پہ انہوں نے قبضہ کیا، ڈرائی پورٹ، اور جو سب سے زیادہ وسط ایشیائی ریاستوں سے ملاتا ہے افغانستان کی تجارت کو، ایک راہداری ہے، اس پہ بھی افغان طالبان نے قبضہ کر لیا ہے۔ اور اشرف غنی، حامد کرزئی صاحب کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 13 سال جن کی حکومت رہی افغانستان میں، وہ کہتے ہیں کہ امریکہ شکست کھا کے افغانستان سے جا رہا ہے، اور وہ 2 کام کرنے کے لیے آیا تھا، دہشت گردی کا خاتمہ اور افغانستان میں امن اور استحکام کے لیے، اور دونوں کام نہیں ہو سکے اور ادھورا چھوڑ کے وہ جا رہا ہے، اور یہ امریکہ اور انٹرنیشنل فورسز کی ناکامی ہے، یہ تو کرزئی صاحب نے کہہ دیا۔ اب ایک شارٹ سنواتے ہیں، جان کربی ہیں جی ترجمان ٹاگون، انہوں نے ایک اور اندیا دیا ہے کہ ہو سکتا ہے فوجی انخلا، غیر ملکی افواج کا انخلا افغانستان سے سست ہو جائے یا شیڈول چینج ہو جائے، سنائیے گا جی ذرا۔ Said from the very beginning, while there is a schedule, we were mindful that that schedule could fluctuate and change as conditions change too. So I can't speak to any specific recommendations he's making about the Taliban advances, but I can tell you that he's looking at the situation every day with a fresh set of eyes to see if, you know, the pace that we're setting is the appropriate pace. وہ کہہ رہے تھے کہ شروع دن سے یہ کہا کہ جو بھی شیڈول بنا، اگر حالات تبدیل ہوئے تو اس میں رد و بدل اور تبدیلی ہو سکتی ہے، لہذا طالبان کی پیش قدمی پر کسی مخصوص تجویز کی بات نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، کھلی آنکھوں کے ساتھ، یہ دیکھنے کے لیے کہ جو رفتار ہم متعین کر رہے ہیں کیا وہ مناسب ہے ان صلاحیتوں کے اعتبار سے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے محفوظ اور منظم واپسی کے لیے۔ تو چوہے صاحب، جو مجھے لگ رہا ہے یہ بات جو جمعے کو یا اتوار کو اشرف غنی صاحب اور عبداللہ اور دیگر حکام جا رہے ہیں جو بائیڈن سے ملنے، اس میں یہ بات بھی شامل ہے جو کل ہم قریشی صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ ہمیں جناب ایک تو تھوڑا سا سٹے کریں، اس طرح نہ چھوڑ کے جائیں، سپٹمبر کا آپ نے اعلان کیا تھا، آپ تو ابھی اسی مہینے فارغ ہونا چاہ رہے ہیں، دوسری جانب اب پینٹاگون کے ترجمان بھی پہلی دفعہ اشارہ دے رہے ہیں کہ شاید ہم رک جائیں۔ جی بھائی وہ رکیں یا نہ رکیں، بات سیدھی سی ہے، نقطہ 2 ہی ہے۔ وہ طالبان کہتے ہیں جی ہمیں اب ہم نے شکست دی ہے اور ہمارا رائٹ ہے افغانستان پر اقتدار حاصل کر کے وہاں اپنی حکومت چلانا، تو دوسرے اشرف غنی اور عبداللہ اور دوسرے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ مخلوط ملی جلی سرکار میں شامل ہو جائے طالبان، اور امریکہ کا بھی اور باقیوں کا بھی یہ منشا ہے۔ تو یہ کوشچن جو ہے وہ ریزالو نہیں ہو سکا، نہ طالبان ان کے ساتھ مل کے حکومت چلانے کو تیار ہے کہ انہوں نے ہمارا اتنا خون خرابہ کیا ہے اور اتنے سال لڑائی کیا، اب ہم ان کے ساتھ مل کے ایک وزیر ان کا اور ایک ہمارا ہو تو یہ کس طرح کام چلے گا۔ اب امریکنوں کے ساتھ بھی ہم یہ آفر تھی، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھے، تو یہ تو ہمارے قابل قبول نہیں۔ تو یہ ایک بڑی مشکل اور پیچیدہ صورتحال ہے، اور پاکستان نے جس قسم کے پاپڑ بیلے ہیں پچھلے 2 سال طالبان کو اور امریکنوں کو پہلے میز پر لانے، اور طالبان اور افغانیوں کو، باقی گروپوں کو
ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے پر، وہ جتنا ہم نے کیا، لیکن یہ تو تھینک لیس جاب ہے. انہوں نے الٹا ادھر ہی دہشت گردیاں شروع کرا دی ہے ہمارے ازلی دشمن کے ساتھ مل کے. جی ہاں، یہ ڈیموکریٹس آپ کو معلوم ہے کہ یہ ڈیموکریٹس پہلے بھی اس طرح کا کرتے رہے. میں آپ کو جس طرف آپ نے کہا امریکی سینیٹر ہیں جی لنزے گرہم، اور امپورٹنٹ ہے، ریپبلکن ہیں، انہوں نے ایک کی. اور لنزے گرہم وہ ہیں جب آئس بریک ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان، لنزے گرہم نے پاکستان کا وزٹ کیا اور غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے آرمی چیف کے ساتھ وزٹ کیا تھا امریکہ کا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی دعوت پہ. اس کے بعد اب وہ پھر دوبارہ میدان میں آئے ہیں. لنزے گرہم نے کل یہ کہا ہے کہ یہ سن کر شدید حیرت ہوئی کہ صدر جو بائیڈن نے امریکہ پاکستان تعلقات اور افغانستان پر پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سے رابطہ نہیں کیا. پاکستان سے روابط کے بغیر ہم کیسے افغانستان سے اپنا انخلا مؤثر ہونے کی توقع کر سکتے ہیں؟ واضح طور پر بائیڈن انتظامیہ سمجھتی ہے کہ افغانستان میں مسائل ہمارے پیچھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بائیڈن انتظامیہ کا تمام افواج کے انخلا اور پاکستان کے ساتھ رابطے میں رہنے کا فیصلہ ایک بڑی تباہی بن رہا ہے، جو عراق میں کی گئی فاش غلطی سے بھی بدتر ہے. تو چوہے صاحب وہاں پہ بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ یک طرفہ ٹریفک نہ چلائیں اور تمام جو صورتحال ہے اس کی طرف جائیں. اور امریکہ میں بھی یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ اپنی پالیسی. اور آپ یہ بھی نوٹ کریں صابر شاکر صاحب، بڑی لوگوں کو غلط فہمی ہے، اگر افغانستان میں نارمل حالات بن جائیں اور وہاں ایک لافل گورنمنٹ ہو اور وہاں امن و امان واپس آ جائے، تو پاکستان کم از کم $10 بلین کی ایکسپورٹ اور امپورٹ کا اضافہ ہو سکتا ہے. پاکستان کی بہت ساری صورتحال جو تبدیل ہو جائے گی، اور ایران، افغانستان، ترکمانستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، جی کرگزستان، یہ ساری ریاستیں، پھر آگے آذربائیجان، آرمینیا، روس، اور روس کے ساتھ یورپ، اور ادھر پورا یہ سارے کے سارے فلڈ گیٹس کھل سکتے ہیں پاکستان کے لیے. وی آر ویری کین ٹو ہیو پیس ان افغانستان اینڈ پیس ود ان افغانستان اور پیس ود پاکستان. یعنی ہم سے زیادہ تو کوئی ہے نہیں. اور جتنے میں نے کہا ہے کہ ہمارے یہاں یعنی ایجنسی جو اللہ ان کو خوش رکھے، جنرل فیض کو، آپ کو دوپہر کو وہ لاہور ہوتے تھے اور شام کو اسلام آباد، اور صبح جو قطر، اور پھر شام کو افغانستان. اور یہ مطلب ہے پتہ نہیں کتنے انہوں نے وہاں چکر کاٹے ہیں کہ بھئی یہ لوگ جو ہے ایک میز پر بیٹھے. اور افسوس یہ ہے کہ امریکنوں نے اپنی کوئی کنوینئنس دیکھی ہے، اور وہاں سے جیسے روس نے کیا انہوں نے بھی وہی کیا. آپ دم دبا کے بھاگ رہے ہیں سارے، اور ان کو پھر خون خرابے میں وہ پھینک دیا ہے، اور آپ کے پاس دلدل کے اندر پھینک دیا ہے. اب یہ جو ہو رہا ہے نا، تاجکستان کا بارڈر پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا. کل وہ پتہ چلے گا کابل آ گئے ہیں، پرسوں آ جائے گا، پھر امریکہ بمباریاں شروع کر دے گا. ڈیگو گارشیا سے اڑے ہیں جہاز، کوئی کہے گا پاکستان میں اتر کے ادھر سے انہوں نے فیولنگ کی، پھر آگے گئے، پھر ادھر. یہ ایک پورا، میں کہہ رہا ہوں کہ اگلا ایک مہینہ از ویری ویری ڈینجرس اسٹرالوجیکلی اسپیکنگ اینڈ ملٹریلی ٹاکنگ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جولائی جو اب تک کی اطلاعات ہیں کہ جولائی کے مڈ میں تمام غیر ملکی افواج کا انخلا پلان ہے. اس میں کوئی تبدیلی ہو جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ اطلاعات پاکستان کے پاس، چائنا کے پاس، انڈیا کے پاس موجود ہیں، اور افغان طالبان کے ساتھ بھی موجود ہیں. اسی لیے چوہے صاحب ایک اور امپورٹنٹ ایونٹ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ادھر ISI ہیڈ کوارٹر میں بریفنگ ہو رہی تھی، تو ادھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ آذربائیجان کے وزٹ سے ہو کے پہنچے ہیں ترکی، اور اس میں بھی یہی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد کس طریقے سے اس ریجن کو پیس
اور امن اور سلامتی کا گہوارہ بنانا ہے. یہ ساری ایک دوڑ لگی ہوئی ہے, اس لیے ہم اس خبر کو بہت زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں, کیونکہ یہ افغانستان کا معاملہ کافی کچھ تبدیل کر سکتا ہے اگر چیزیں غیر معمولی طور پہ حرکت میں آئیں. چوہدری صاحب, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آذربائیجان میں جو کہا وہ بڑا میننگ فل ہے. وہ ہے کہ موجودہ جیو اسٹریٹجک حالات میں قریبی تعاون خصوصی اہمیت رکھتا ہے اور مختلف درپیش چیلنج سے نمٹنے کے لیے مشترکہ رد عمل وقت کی ضرورت ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ آذربائیجان میں پچھلے دنوں لڑائی ہوئی, جنگ ہوئی, اور اس میں پاکستان اور ترکی کا بھی کچھ رول تھا, اور اسی لیے اب ذرا تھوڑا سا ملیٹریلی بھی ان کے ساتھ, آذربائیجان کے ساتھ ہمارا ڈیفنس کوآپریشن جو ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے, اور ادھر ترکی بھی اس میں شامل تھا. یہ صورتحال ہے تو ملٹری لیڈرشپ بھی وزٹ کر رہی ہے, ادھر ہمارے ہاں بھی آنکھیں تو سب کی کھلی ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال کو ہم داخلی طور پہ بھی قابو رکھ لیں گے, کیونکہ ہماری اپوزیشن تو کچھ اور کر رہی ہے. نہیں تو یہ ابھی آپ نے یہ ایک خبر دیکھی تھی کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ایئرپورٹ کا یہ جو سیکیورٹی ہے وہ نیٹو میں شامل ہونے کی وجہ سے ترکی کے افواج کے حوالے کر دی گئی ہے, یا کرنے کا پلان بنایا گیا ہے. تو ترکی کا تو خیر براہ راست بھی حصہ ہے اس میں. چوہدری صاحب, وہ ترکی کو دینے کا یہ کہہ رہے ہیں, لیکن ترکی نے, یعنی کہ طیب اردوان کی میٹنگ ہوئی پریزیڈنٹ بائیڈن سے, تو ترکی بھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک تو اس میں شامل ہو, دوسرا افغان طالبان کی اس میں ول شامل ہو, تب یہ کام کریں گے. پھر انہوں نے ایک لسٹ بھی دے دی ہے امریکہ کو کہ اگر آپ نے ہم سے کام لینا ہے یا ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیکورٹی کابل میں جائیں, تو پھر جو آپ نے سینکشنز لگائی ہیں وہ ختم کریں. وہ F-35 لینا چاہ رہے ہیں, وہ امریکہ نے روکے ہوئے ہیں. Su-400 رشیا سے, اس پہ امریکہ کو اعتراض ہے. پھر شام کی صورتحال پہ امریکہ کو اعتراض ہے. اس طرح کی چیزیں ہیں. وہ طیب اردوان نے بھی تو ایک ترکی نے لسٹ پیش کر دی ہے, اس لیے یہ ساری باتیں. ویسے صابر شاکر صاحب, جی, کسی دنیا کے کسی ملک میں غیر ملکی افواج کی موجودگی سے امن ہوا ہے؟ نمبر ایک. اور کیا دوسری ملک کی فوج دوسرے ملک میں جا کے امن رکھ سکتی ہے؟ نو. تھوڑے دنوں بعد وہاں لوکل مزاحمت اس کے خلاف شروع ہو جاتی ہے. آپ نے ہندوستان کی فوج کا حشر دیکھ لیا, 6-8 لاکھ فوج وہاں لے کے گئے ہیں, اور اتنے ظلم زیادتیوں کے بعد گھٹنے ٹیکنے پڑے. یہ محبوبہ مفتی, یہ فاروق عبداللہ, ان کے دوسرے بھائی, ان کے بچے, سب کو اندر کرنے کے باوجود جی آج یہ ہے کہ وہ مودی جو ہے منہ کی کھائی ہے, اور ہی ہیز نو فیس, اور ان کی تمام ناکامیاں ہوئی ہیں. اور یہ اگر وہ تو ٹھیک ہے کہ کشمیر آزاد تو نہیں ہوا, لیکن ہندوستان کی غلامی بھی جو ہے وہ ان کو قبول نہیں ہے. کام واٹ میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی. ایک بریک پہ جانا ہے جی, بریک کے بعد پس آتے ہیں تو صورتحال اپوزیشن کا, کیونکہ وہ بھی جوڑ توڑ میں مصروف ہے. ویلکم بیک ناظرین. امریکن سینیٹر لنزے گریہم عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کہتے رہے جب ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ تھی, ذرا سنائیے گا جی. I was very impressed. I mean, he was relaxed. He is very knowledgeable. He understands America. I think he and President Trump are going to hit it off very well. I'm excited and hopeful they will meet, talk, and eventually meet. I'm going to go back and tell President Trump, you've got a new partner in Prime Minister Khan. Talk to him. Listen to his views. تو اب وہی بات جی جو انہوں نے ٹرمپ کو کہی تھی, اب وہ جو بائیڈن سے کہہ رہے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتا ہے یا پھر گراؤنڈ ریئلٹیز کو جانتے بوجھتے ہوئے ذرا تھوڑا سا نیچے آتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان, چائنا اور افغانستان, یعنی کہ موجودہ افغان گورنمنٹ, ان تینوں کے درمیان بھی ایک 8 نقاطی اعلامیے پر اتفاق ہو چکا ہے غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد افغانستان کو آگے لے کر کیسے بڑھنا ہے, جس کی وجہ سے بھی واشنگٹن کافی پریشان ہے, کیونکہ افغانستان بھی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ بننا چاہتا ہے.
تو یہ سچویشن ہے. آگے بڑھتے ہیں جی ذرا اپوزیشن کی طرف. چوہدری صاحب آپ کے شہر لاہور میں بڑی بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. زرداری صاحب کے پاس چودھری پرویز الہی اسپیکر پنجاب اسمبلی ان کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کی تفصیل ابھی تک نہیں آئی سامنے. پھر شہباز شریف صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کے درمیان رابطہ, پھر شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کے درمیان رابطے جن کو کہ اناؤنس نہیں کیا جا رہا. تو یہ ساری سچویشن کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں خاص طور پہ؟ اور اس میں ایڈ کر لیں کہ پرویز الہی اور حمزہ شہباز صاحب کی بھی پچھلے دنوں ملاقات ہوئی ہے. بالکل کہ وہ جو اسمبلی بلڈنگ جو نئی بنی ہے اس کی مبارکباد دی ہے اور یہ ہاں وہ تعریف. تو اب آپ کہنا یہ چاہتے ہیں تو ہم تو ایک ادنا سیاسی آبزرور اور تجزیہ کے کار کے طور پر یہ کہہ سکتا ہوں میں کہ اس میٹنگ میں اگر ایک جملے کا تبصرہ چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہے کاف لیگ کے جو روئے رواں ہیں اور چودھری شجاعت صاحب کزن بھی ہے, بھائی بھی ہے, ان کی ملٹیپل رشتہ داریاں ہیں اور ایک سیاسی خاندان ہے اور اپنی وفاداری سیاسی جو اس کو نہیں چھوڑتے, عزت کر کے خوش ہوتے ہیں. انہوں نے ایک میسج دیا ہے کل کی میٹنگ سے آصف علی زرداری صاحب کو, جو وہ جا کر ملے ہیں اور 1 گھنٹے تک کی میٹنگ کی خبریں آئی ہیں کہ their options are not closed, یعنی ان کے سیاسی راستے جو ہیں کئی موجود ہیں. جی ہاں, مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں تو وہیں بات وہ بند گلی میں چلے گئے ہیں. وہ ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ کھچڑی کوئی نہ کوئی پک رہی ہے, اس کا بھی فی الحال اس کا سر پیر تو نظر نہیں آتا کہ اگر کاف لیگ اور پیپلز پارٹی اور نون اگر اکٹھے ہو جائیں تینوں تو جو گورنمنٹ یہ بنانا چاہتے ہیں پنجاب میں اور مرکز میں عمران خان گورنمنٹ قائم ہو تو یہ گورنمنٹ چل سکے گی, اس کے چانسز کیا ہیں اور آیا بن بھی سکتی ہے کہ نہیں, اور نون کے کتنے بندے ہیں جو پی ٹی آئی نے توڑے ہوئے ہیں. اس میں اس لیے ابھی یہ جمپ کرنا تو مشکل ہے کہ they will succeed in removing بزدار. I must say this, لیکن یہ situation is pregnant with all kind of possibilities اور اس میں عدم استحکام کا شکار کیا جا سکتا ہے سب سے بڑے صوبے کو. اس میں چاہے صاحب ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ جو بجٹ تقاریر ہو رہی ہیں قومی اسمبلی میں اور وہ تو خوفناک ہیں, اور وہ ارکان قومی اسمبلی جو کہ مریم صفدر صاحبہ کے ماؤتھ پیس تصور کیے جاتے ہیں, وہ جو یہاں پہ تقریر کر رہے ہیں بجٹ تقاریر ہیں, لیکن اس میں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بزدار حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے, ان ہاؤس تبدیلی ہم نہیں چاہتے. اگر بزدار غلط ہے تو پھر آنے والا بھی غلط ہوگا. جیسے بزدار کو سی ایم بنایا, اگر ان کو ہٹا کے اسی طریقے سے کسی اور کو سی ایم بنایا گیا وہ بھی ہمیں قابل قبول نہیں. اس لیے ود ان پی ایم ایل این, ود ان شریف فیملی یہ لڑائی ابھی تک چل رہی ہے اور وہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں چاہتے. اب دوسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے واشنگٹن کا. واشنگٹن کو آپ اگنور نہ کریں کیونکہ غیر ملکی سفارتکار خاص طور پہ امریکہ, برطانیہ اور کچھ یورپین ڈپلومیٹس جو ہیں ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں اور ان سفارت خانوں میں ہمارے کچھ سیاستدان بھی خاموشی سے گئے اور خاموشی سے واپس آئے اور کچھ دانشوروں کی بھی ملاقاتیں ہوئیں اور اس میں اب اس ایلیمنٹ کو دیکھ لیں. لیکن یہاں پہ اگر دیکھیں پاکستان میں ایک کوشش کی جا چکی ہے, کی گئی تھی, اور آپ اگر ریکال کریں حامد کرزئی صاحب ملے تھے نواز شریف صاحب کو, اس وقت تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ معاملہ کیا ہے. تو اب ذرا افغانستان کی صورتحال میں دیکھ لیں, ادھر فوجی اڈے دینے سے انکار کو دیکھ لیں, آپس میں کڑیاں ملا لیں. تو نواز شریف صاحب بھی اسی لیے انہوں نے فوری طور پہ یہ کمپین لانچ کی تھی نا آرمی چیف کے خلاف. جنرل صابر شاکر صاحب, جی اجازت ہے کچھ کہہ دوں؟ سر آپ نے یعنی مریا نہیں آکڑیا ہے
آپ کا یہ مجھے استدلال جو ہے کچھ زیادہ پسند نہیں آیا کیا سر؟ کہ ہم ان کو اڈے نہیں دے رہے. وہ بھائی ان کے جہاز یہاں سے اڑانے بھر رہے ہیں, وہ ان کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے, ان کو اڈے کی کوئی ضرورت ہے نہیں ہے. انہوں نے فوجی یہاں کیا کرنے رکھ کے کہ یہاں بھی حملے شروع کروا لیں. سر نہیں, وہ جو ان کو فیسلٹی ہے وہ تو آپ نے دی ہوئی ہے پہلے ہی, اب کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ جی بات سنیں, وہ باقاعدہ طور پہ جیسے شہباز ایئر بیس تھی وہ مانگ رہے ہیں, اس طرح کی بیسز مانگ رہے ہیں جو ان کے کنٹرول میں ہوں, جہاں پہ ان کا نیٹ ورک ہو, وہاں سے ڈرون اڑیں, ڈرون حملے کیے جائیں افغانستان میں, اور جہاں دل کرے ان کا. وہ تو اس طرح کا چاہ رہے ہیں. تو اس طرح کی سہولت کس نے دی ہوئی ہے؟ نہیں, پہلے آپ نے دی ہوئی ہے. جی بالکل نہیں, ایسی تو کوئی بتائیں کون سی ایئر بیس ہے جو امریکہ کے کنٹرول میں اس وقت؟ آپ نے کسی اور ملک کو پاکستان کے اوپر سے جنگی جہاز لے کے جانے کی اجازت کسی کو اور کو دی ہے سوائے امریکہ اور نیٹو کو؟ اچھا سر, ایک اور بات سن لیں. ایک ہوتا ہے انخلا اس کا جواب دے دیں پہلے. میں بتاتا ہوں نا, سن تو لیں. ایک ہے کہ آپ حالت امن میں ہیں, اور انڈیا کے ساتھ بھی جب آپ حالت امن میں ہوتے ہیں تو ان کے جہاز بھی آتے جاتے ہیں, وہ بتاتے ہیں پریورٹی پریور پرمیشن کے تحت, پریور انفارمیشن کے تحت. ایک ہے کہ آپ نے فلاں ملک میں حملہ کرنا ہے اور ہمیں اڑنے کی بھی اجازت دیں, اپنی سرزمین استعمال کرنے کی بھی اجازت دیں. یہ دو باتیں مختلف ہیں. ایک ہے غیر ملکی فوجوں کا انخلا ہو رہا ہے, ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں, ہمیں وہاں سے کافی ساز و سامان لے کے آنا ہے اور یہاں پہ بریک کرنی ہے, ریفیولنگ کرنی ہے, اس کے مطابق کریں. تو یہ تو دو مختلف چیزیں ہیں. کچھ کہنا ہے یا بریک لیں؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ بتائیے گا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بتائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. چوہے صاحب آپ نے کچھ بتانا ہے تو بتائیں, پھر ورنہ اگلی سٹوری ہے پولیٹیکل. نہیں, اگلی پر چلے جائے, میں نے تو کافی بتایا. اچھا, تو ویسے یہ ہے کہ آپ کو بہت سارے مخالفوں کو, آپ کو نہیں, بہت ذرا 3 سال تو ہو گئے ہیں, 1 مہینہ کم عمران خان کی حکومت کو آئے, تو 3 سالوں میں تو ان کا کچھ نہیں بگڑا, اور انہوں نے سچویشن جو تھی بدترین اس سے بھی نکلا ہے. لیکن بہت سارے لوگ ابھی بھی یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ اگلے مہینے 2 میں 3 میں کسی وقت یہ گورنمنٹ جا سکتی ہے. تو ہمارے پاس جو مصدقہ اطلاعات ہیں کہ یہ 2 سال بھی پورے کریں گے یا اپنی مرضی سے پہلے الیکشن کرا لیں, اور اگلے الیکشن میں بھی یہ ایک سٹرانگ بیڈر کے طور پر فیلڈ میں موجود ہو. بالکل ٹھیک ہے, قبل از وقت الیکشن ہوں گے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں سر, یہ بھی میرے پاس خبر ہے. تو یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کو ذرا دیکھ لیں. فیصل واڈا صاحب کیا کہتے ہیں جی؟ وہ بیک سٹیپ نہیں کرتے. یہ میں آپ کو بڑا کلیئرٹی سے بتا سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کوئی خطرہ پرویز الہی صاحب سے نہ تھا, نہ ہے, نہ ہوگا, نہ وہ کرے گی. ٹھیک ہے جی. قمر زمان قاہرہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ انتخابی اتحاد ہو سکتا ہے, فوری کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کے ساتھ ہمارا کوئی الیکٹورل الائنس ہو سکتا ہے. جہاں تک یہ پرنسپل کی بات ہے تو یس, اس میں انکار نہیں کیا جا سکتا. احسن اقبال صاحب کیا کہتے ہیں جی؟ جو حکومت کے اراکین اسمبلی ہیں اور حکومت کے اتحادی ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جہاز ڈوب رہا ہے اور اگلے الیکشن کے لیے وہ نئی صف بندی کی تلاش میں ہیں. تو چودھری پرویز الہی صاحب اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی ملاقات اسی پس منظر میں ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو بھی جڑا ہے اسے آئندہ انتخاب میں اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے اگر وہ عمران خان کے ساتھ جڑا رہا. کیپٹن صفدر صاحب نے جی سب سے کمال کی بات کی ہے. وزارتیں, صدارتیں, سب کچھ اللہ کا لوح محفوظ پہ لکھا ہے, جس کی قسمت میں ہوگا وہ لے لے. جی ہم تو پہلے بھی اوور ٹائم بھی ساتھ لگا رہے ہیں مگر مل کچھ نہیں رہا. ہم اوور ٹائم لگا رہے ہیں, ہمیں مل کچھ نہیں رہا, یہی ایک حقیقت ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।